घर वालों से दूर प्रदेश में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरा एक रिश्तेदार सऊदी अरब आ गया। उसने ना सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि जब मैं ठीक हो गया तो मुझे दोबारा एक कंपनी में काम भी दिला दिया। जब मैं 2 साल बाद पाकिस्तान लौटा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा वो रिश्तेदार तो 4 साल पहले एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से इंतकाल कर गया था और उसके यतीम बच्चे बहुत बुरे हालात में थे। कांप उठा और मैंने फौरन उसकी बेवा से शादी कर ली। मेरा नाम शाहिद है और मुझे सऊदी अरब में काम करते हुए 3 साल का अरसा हो गया है कि अचानक मेरे साथ एक हादसा पेश आया और उस अस्पताल में बेजारों मददगार पड़े हुए मुझे 1 माह होने को आया था। ऊंची बिल्डिंग पर काम करते हुए अचानक ही मेरा पांव फिसला और मैं बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर गया। मेरे साथी मजदूर मुझे अस्पताल लाए थे, दोस्त भी सब भी मजदूर थे। आज़ाद वीज़ा पर आया था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरे घर वाले मेरे इलाज के लिए रकम भेज देंगे, लेकिन जैसे ही मेरी बात मेरे बाप और भाइयों से हुई तो मुझे मालूम हुआ कि प्रदेश में कमाने वाले बेटों के लिए ना तो ज़मीन बेची जा सकती है और ना ही कोई प्लाट। सारी दुनिया का ख्याल है कि सऊदी अरब में कमाने वाला शाहिद दरख्तों से नोट तोड़ तोड़ कर भेजता है। मैं बड़ी हसरत से उन मरीजों की तरफ देखता था जिनके लवाहिकीन उनके साथ थे और जिनके रिश्तेदार अस्पताल में उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। मेरी टांग 3 जगह से टूटी हुई थी। ऑपरेशन के जरिए राड तो डाली गई थी, लेकिन अभी भी बहुत लंबा इलाज बताया जा रहा था। मेरे कमरे पर रहने वाला एक बांग्लादेशी 4 रोज कहीं ना कहीं से कुछ रकम मांग कर ले आता था। मैं उसका बड़ा एहसानमंद था। फिर अचानक मालूम हुआ कि उसकी बेटी शदीद बीमार है तो वो फौरन मुल्क चला गया। पिछले 2 रोज से मैंने किसी शनासा का चेहरा नहीं देखा था और उस वक्त शदीद तकलीफ में मुब्तला था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि काश मैं सऊदी अरब भी ना आता। मेरे घर वाले मुझे कई कई रोज फोन भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि कॉल पर बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं उनकी मिन्नत कर रहा था या तो वो मेरे इलाज के लिए पैसे भेज दें या फिर मेरा टिकट करा दें ताकि मैं अपने घर पहुंचकर सुकून से आराम कर सकूं। हर बार मेरे भाइयों के पास कोई नया बहाना होता था। मेरे दोस्त मुझे मुसलसल समझाते थे कि सारे पैसे घर ना भेजा करो, मगर मैं हर बार घर वालों की बातों में आ जाता था। वो मुझे बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाते थे कि वो मेरे पैसे से बहुत तरक्की कर रहे हैं और मैं जल्द ही पाकिस्तान लौटकर एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। 2 रोज से मैंने किसी जानने वाले को नहीं देखा था। बहुत मायूस पड़ा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे जाना पहचाना चेहरा नजर आया। सरफराज भाई मेरी अम्मी के कजन के बेटे थे। वो बड़ी गर्मजोशी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे गले लगा लिया। मैं एकदम से उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि मैंने 3 साल बाद किसी अपने को रूबरू देखा था। वो बड़े प्यार से मेरी कमर थपक कर कहने लगे, क्या बात है छोटे, घबरा क्यों गया? अरे बीमारी तो आनी जानी चीज है, हौसला रख। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तू इतने दिन से मेरे इतने करीबी बिल्डिंग में रह रहा है, वरना मैं कब का तुझसे मिलने आ जाता। वो तो पाकिस्तान फोन किया तो मालूम हुआ कि ये चोट लग गई और तू जख्मी हालत में इस अस्पताल में मौजूद है, इसलिए मैं फौरन तेरे पास भागा चला आया। मैंने उनका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा मेले में जाते हुए अपने बाप या भाई का हाथ पकड़ लेता है। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे छोड़कर ही न चले जाएं। उनकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला था। वो मुसलसल मेरे साथ बात कर रहे थे और डॉक्टरों के साथ भी जाकर मिले। मैं बड़ा खुश था। प्रदेश में इतना सारा मिल जाना ही काफी था। वो रोज मुझसे मिलने अस्पताल पहुंचते। मेरे लिए खाना, फ्रूट और अद्वियात वक्त पर मिलने लग गई थी। मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ। मैं जल्दी ठीक हो गया। सरफराज भाई मुझे अपने साथ अपने फ्लैट पर लाए थे। मैं ये देखकर हैरान था कि वो इतने बड़े फ्लैट में अकेले रह रहे थे, हालांकि हम लोग तो अपने कमरे में 10 लोग थे। मैंने हैरत के साथ उनसे पूछा, भाई आप किस कंपनी में काम करते हैं? माशाल्लाह रिहाइश तो बहुत अच्छी ली हुई है आपने। वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, इस बात को छोड़ यार, तू बता तुझे दूसरी नौकरी ढूंढ कर दे दूं जिसका पैकेज भी अच्छा हो, सख्त ना हो। मैं ये सुनकर फौरन राजी हो गया और चंद दिन बाद ही भाई ने मुझे एक नई नौकरी ढूंढ कर दे दी। उन्होंने मुझे किसी कंपनी में भेजा था जहां वो पहले ही बात कर चुके थे। मैंने सरफराज भाई को अपने घर वालों के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो तल्खी से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये कहानी हर परदेसी की है। अगर यहाँ मेहनत करते करते कोई मर जाए तो घर वाले ये सोचते हैं
کہ وہ تنخواہ جو اسے ادا کی جائے گی اس سے اس کی میت کو پاکستان منگوانے سے بہتر ہے کہ اسے وہیں کسی ویلفیئر کے ہاتھوں دفن کروا دیا جائے۔ بیٹا یہ دنیا ہی اتنی مطلب پرست ہے، ہم جو پیسہ کماتے ہیں نا وہی پیسہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ جب بھی گھر جانے کا سوچو تو گھر والوں کو کوئی نہ کوئی نیا کام یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا کینسل ہو جاتا ہے۔ بچے کب پیدا ہوتے ہیں، کب سکول جانے لگتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کنوارا پردیس پہنچ جائے تو ہر سال اسے اگلے سال کا آسرا دے کر اس کی شادی کی عمر ہی نکال دیتے ہیں، اور اگر کوئی تنگ ہو کر پاکستان پہنچ جائے تو وہ پھر خالی ہاتھ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟ بھائی کا ایک ایک لفظ میرے دل کو لگ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھائی کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ میرے گھر سے اب بار بار فون آ رہے تھے، مگر سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ کچھ دن ان لوگوں کو اگنور کرو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بھی لگتی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے گھر پر تھا، لیکن سرفراز بھائی معلوم نہیں کس وقت کام پر جاتے تھے کہ مسلسل ہی گھر تھے۔ جب میں نے پوچھا تو مسکرا دیا اور کہنے لگے کہ میں لمبی چھٹیوں پر ہوں۔ ان کے فلیٹ میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی۔ میں جب کام سے لوٹتا تو کھانا تیار رکھا ہوتا۔ اب اکثر سرفراز بھائی گھر نہیں ملتے تھے اور وہ رات کو دیر سے گھر پہنچتے۔ میں نے ایک دو بار ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ دن بھر ڈیوٹی کرتے ہو، میں جب بھی گھر واپس آؤں تو تمہیں اٹھنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دل ہی دل میں حیران رہتا تھا کہ سگے باپ بھائی سے زیادہ محبت تو مجھے یہ دور کا رشتہ دار دے رہا ہے۔ 2 ماہ بعد میرا گھر سے رابطہ ہوا تو گھر والوں نے گھما پھرا کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اس بار میں کہاں نوکری کر رہا ہوں اور میری تنخواہ کیا ہے۔ تو میں نے کچھ سوچ سمجھ کر انہیں بہت تھوڑی تنخواہ بتا دی اور کہا کہ کچھ دن میں گھر پیسے نہیں بھیج سکوں گا کیونکہ میرے دوست نے ادھار پیسے لے کر میرا علاج کروایا ہے۔ مجھے اب اپنی اسی قلیل تنخواہ میں سے اپنا قرض بھی اتارنا ہے۔ یہ سن کر میری اماں اور بھائیوں کا باقاعدہ موڈ خراب ہو گیا اور میں نے بھی سلام دعا کر کے فون بند کر دیا۔ دل ہی دل میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سرفراز بھائی نے مجھے مل کر اچھی خاصی دنیا داری سکھا دی تھی۔ اب پاکستان سے مجھے فون بھی نہیں آتا تھا۔ سرفراز بھائی رات کے پہر میں جب بھی ملتے تو مجھے یہی کہتے تھے کہ بیٹا اپنے لیے کوئی سیونگ کرو تاکہ پاکستان جاؤ تو تمہارے پاس کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے پیسوں تو ضرور ہو۔ اور میں نے بھی ان کی یہ بات پلو سے باندھ لی۔ 6 ماہ تک میں نے مسلسل اپنے پاس پیسے جوڑے اور پھر کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے اپنے گھر بھی بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ والدہ کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے مجھ سے میری ساری تنخواہ کا تقاضا کرتی تو میں انہیں گھما پھرا کر جواب دے دیتا تھا۔ کمپنی نے مجھے رہائش بھی دے دی تھی اور میں سرفراز بھائی کے پاس سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ جب میں سعودی عرب پہنچا تو میں ایک 20 سال کا جوان تھا، لیکن اب مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میری سوچ 35 سال کے ایک سمجھدار مرد جتنی تھی۔ چھٹی والے دن میں سرفراز بھائی سے ملنے پہنچتا تو مجھے فلیٹ پر ہی ملتے تھے۔ ایک بار سرفراز بھائی کے ساتھ میں باہر گھومنے نکلا تو میں ان کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کر حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی اور جب میں نے سرفراز بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ سرفراز بھائی مجھ سے تھوڑے دور کھڑے ریکنگ پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد ہوٹل پر کھانا کھانے آئے تھے۔ جب میں کھانے کا آرڈر دینے لگا تو وہ اٹھ کر کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلے۔ جب میں نے 2 پلیٹرز کی سرونگ منگائی تو ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ سر یہ دوسرا پلیٹر کس کے لیے ہے؟ میں نے اسے مسکرا کر کہا کہ میرے بڑے بھائی بھی میرے ساتھ ہی کھانے پر موجود ہے، وہ ابھی اٹھ کر باہر گئے ہیں۔ وہ ویٹر حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا اور میں سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرفراز بھائی 5 منٹ بعد واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اچانک میرے واٹس ایپ پر پاکستان سے میسج آیا اور میں اس کو دیکھنے لگ گیا۔ اچانک مجھے شرارت سوچی، سرفراز بھائی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے اپنی اور ان کی تصویر بنا لی۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ میری تصویر تو فون میں بن چکی تھی لیکن سرفراز بھائی کی تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔
میں بار بار تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بھائی کی نظر مجھ پر پڑی اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور میں بھی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ 2-3 روز بھائی کا میسج نہیں ملا تو میں نے ان کے رہائش گاہ کا چکر لگایا تو باہر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ فلیٹ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ میرے کانوں میں ایک دم سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے زور سے خود کلامی کی۔ میں نے فون نکال کر سرفراز بھائی کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر ان کا مسلسل بند تھا۔ مجھے ایک دم بے انتہا فکر ہوئی۔ میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ مسلسل کئی روز تک میں بھائی کا نمبر ملاتا رہا۔ پھر ایک روز چھٹی والے دن میں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا اور وہاں کے چوکیدار سے پوچھا کہ فلیٹ نمبر 229 میں رہنے والے سرفراز احمد کب سے اپنے فلیٹ پر نہیں ہیں۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے بلڈنگ کی مینجمنٹ کے پاس لے گیا۔ ان لوگوں نے پہلے مجھ سے میری شناخت مانگی تو میں نے کہا کہ میں ان کا کزن ہوں اور پچھلے کچھ دن سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرفراز بھائی تو 2 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں بہت بری طرح سے زخمی ہو کر وفات پا چکے تھے۔ 3 ماہ تک ان کی میت سرد خانے میں رکھی تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ انہیں سعودی عرب کے کسی قبرستان میں دفنا دیا جائے، تو ان کے یار دوستوں نے ان کی تدفین کے انتظامات مکمل کیے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مطلب وہ بے چین اور دکھی روح میری مدد کرنے کے لیے ہی مجھ تک پہنچی تھی۔ مجھے ہوٹل کے ویٹر کا خوفزدہ چہرہ یاد آیا تھا جب میں مسلسل سرفراز بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کھانا دیتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس روز بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تھا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر سرفراز بھائی اندر آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈرا نہیں بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں کئی روز زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ میرے دوستوں نے بھی کوشش کی تھی کہ میرا علاج کروا لیں، لیکن میں بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ میری تو آخری وقت میں تمہاری بھابھی اور بچوں سے بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے دوست بار بار پاکستان رابطہ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے میں پیچھے ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ کر یہاں کمانے آیا تھا۔ میرے دوست بڑے دکھ کے ساتھ میرے بے ہوش وجود کے سامنے کھڑے ہو کر جب وہ باتیں کہتے تھے تو میں سب کچھ سن سن کر اندر ہی اندر روتا رہتا تھا، اور پھر میں نے دم توڑ دیا تھا۔ میری واپسی پر کافی رقم لگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے ایک بار پھر اسی امید پر گھر والوں سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا تو چلا گیا ہے، لیکن پیچھے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے پردیسی بیٹے کی میت کو واپس لا سکیں۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ پاکستانی مزدوروں اور کسی فلاحی تنظیم کی مدد سے میری میت کو سعودی عرب میں ہی دفن کروا دیں۔ میں بڑے دھیان کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سرفراز بھائی کہنے لگے کہ اگر باپ مر جائے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بچوں کو نہ جانے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوگا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سعودی عرب آمد کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں جب بھی اس کے لیے کھلونے لے کر بھیجتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ اگلی بار میں خود جاؤں گا، اپنی گڑیا کے کھلونے لے کر اور اسے گود میں اٹھا کر خوب سارا پیار کروں گا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے میری بچی 3 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بھائی اب سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے اور میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر بار مجھے اچھی حالت میں دیکھنے والے سرفراز بھائی اس روز اسی طرح زخمی اور ٹوٹے پھوٹے دکھائی دے رہے تھے جیسے آج ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہو۔ وہ مجھے یہ نصیحت کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے کہ کبھی کسی کے لیے اتنی قربانی مت دینا کہ اسے تمہیں ہی قربان کرتے ہوئے ذرا سا بھی افسوس نہ ہو۔ میں ان کی باتیں اور ان کی داستان سن کر اندر سے ہل چکا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی 4 ہی بجے تھے۔ پاکستان کال کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔
میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے چھٹی کر لی اور دن کے وقت جب گھر فون کیا تو میں نے بہانے سے امی سے پوچھا کہ ان کی کزن کے بیٹے سرفراز بھائی کا کچھ اتا پتا معلوم ہے، تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا تو 2 سال پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ روز ہاسپٹل میں تھا اور پھر فوت ہو گیا۔ اس غریب کی تو میت بھی پاکستان نہیں لائی جا سکی تھی، اور پھر فائزہ باجی نے بھی بہت غلط کیا، دلہن کو اس کے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ دلہن کے باپ اور بھائی نے کوشش کی تھی کہ وہ سرفراز کے حصے میں سے کچھ حصہ تینوں بچوں کے نام کر دیں، لیکن باجی اور بھائی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے اب سعودی عرب میں کام کرتے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے پاس اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنے لیے ایک اچھا سا کاروبار کر سکوں۔ یہاں کی سخت محنت اور اکیلے پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا سا کر دیا تھا۔ میں نے ابا اور اماں سے بات کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت سخت ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا فائدہ ایسی جوان اولاد کا جو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن سکے اور نہ ان کی ذمہ داری پوری کروانے میں ان کی مدد کر سکے۔ اگر تم باہر رہتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر والوں کے کتنے مسئلے مسائل ابھی حل ہونے باقی ہیں؟ ساری دنیا کے بیٹے ہی دور پردیس میں کما رہے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح ہمت ہار کر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھے سخت باتیں سنائی تھیں جنہیں سن کر میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور میں نے بنا کوئی جواب دیے ہی فون رکھ دیا۔ میں دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے مزید 6 ماہ یہاں رہ کر اپنے ہاتھ مضبوط کیے اور ایک دن بنا بتائے ہی پاکستان جانے کی تیاری کر لی۔ جس روز مجھے پاکستان جانا تھا اسی روز رات کو پھر سے سرفراز بھائی میرے پاس آئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھے ہوئے کہا کہ شاید تمہارے پاس میری امانت ہے، جیسے ہی پاکستان پہنچو تو اپنی بھابھی اور بچوں سے مل کر یہ انہیں دے دینا۔ اور پھر مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گئے۔ آج ان کی آنکھوں میں بے تحاشا درد تھا۔ ایئرپورٹ پر جب سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں بچوں کے لیے کپڑے، کھلونے اور بھابھی کے لیے تحفے تحائف تھے۔ وہ رات کو مجھے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے جو شاید انہوں نے پاکستان جانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ میں جب ویٹنگ روم میں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہا تھا تو سرفراز بھائی سفید کپڑوں میں میرے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے 2 عام انسان بات کرتے ہیں۔ اس روز مجھے سعودی عرب کی سرزمین سے رخصت کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک دکھی باپ اور مظلوم شوہر کی روح تھی۔ میں جب اچانک پاکستان پہنچا اور میں نے رات کو اپنے دروازے پر دستک دی تو سبھی لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اماں ابا نے مجھے گلے لگایا اور حیرت سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تم نے واپسی کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں؟ تو میں نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا ابا اگر بتا دیتا ہو تو اب یہاں نہ ہوتا۔ ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی مجبوری سنا کر مجھے سعودی عرب نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا رہا۔ وہ چھوٹا سوٹ کیس جو سرفراز بھائی کی امانت تھا میں نے خاص طور پر اپنے سامنے کمرے میں محفوظ کیا۔ میری بہنوں اور بھابھیوں کی نظر مسلسل اسی پر گھڑی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے لیے باہر سے کچھ خاص تحفے تحائف لایا ہوں، اور جیسے ہی میرا موڈ ٹھیک ہوگا میں وہ انہیں سونپ دوں گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ امانت ان کے مالکان تک پہنچانی ہے۔ گھر والوں کا رویہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میں تیسرے روز ہی سرفراز بھائی کے گھر جا پہنچا۔ دیکھا تو اچھا خاصا مکان بنا ہوا تھا، 2 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ خالہ بڑی محبت سے ملی اور کہنے لگی میری نسرین سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، اس نے تو تمہاری واپسی کا نہیں بتایا تھا، خیر ہے اچانک ہی واپس آ گئے ہو؟ میں نے کہا خالہ پردیس میں زندگی کاٹنا بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے سارے دوستوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس بار اللہ نے تمہاری جان بچا دی ہے، جیسے ہی ٹھیک ہو جاؤ تو کچھ عرصہ کما کر گھر واپس پہنچ جانا، یہیں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا، اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا تھا۔ شاید ماں کا دل تھا، اپنے بیٹے کی یاد نے ستایا ہو۔ میں نے ان سے سرفراز بھائی کا افسوس کیا تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔
اور کہنے لگی جوان بیٹا تھا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پردیس گیا، بہت محنت کی اس نے وہاں پر، یہاں پر تمہارے خالوں نے اس کے پیسے سے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بچوں کے سر پر چھت بھی اپنی ہو گئی اور کاروبار بھی بہت بہتر ہو گیا ہے۔ جس وقت سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہوا نا، اس وقت سارا پیسہ پھنسا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے اپنے دیش کی مٹی میں ہی دفن کر سکیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں غور سے بیٹھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ان کے مرحوم بیٹے سے مل کر کیسا محسوس کر رہا تھا، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں کس قدر پریشان ہے۔ میں نے بہانے سے ان سے زہرا بھابھی اور بچوں کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا کیا بتائیں، رشتہ دار بڑے لالچی نکلے۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے گھر والے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو سرفراز کا حصہ چاہیے۔ میں نے بڑا سمجھایا کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو باضد تھے کہ اس مکان کو بیچ دو اور سرفراز کا حصہ دے دو۔ اب تم ہی بتاؤ، اس مکان کے علاوہ تو ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں، اگر اسے بیچ دے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ بس اسی بات پر کچھ تلخی ہوئی تو تمہاری بھابھی بچوں کو لے کر فوراً میکے چلی گئی، اور وہ لوگ تو بس اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ مکان بک جائے، اور وہ رقم اس کے باپ اور بھائی ہتھیال ہے۔ ارے ابھی تو زہرا جوان ہے، میں اسے سرفراز کا حصہ دے دوں اور وہ کل کو کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے اس کے بچے رول دے تو پیسے تو سارے ان کے نانا اور ماموں ہڑپ کر لیں گے، بچوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بڑے جذباتی انداز میں مجھے یہ سب بتا رہی تھیں تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، اور سرفراز بھائی کا چہرہ ایک دم میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی تھی، لیکن میں فوراً وہاں سے اٹھا۔ میں اب زہرا بھابھی کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرفراز بھائی کے تینوں بچے میلے کچیلے کپڑوں میں گھوم رہے تھے۔ بھابھی خود بھی کافی پریشان حال تھی، ان کے گھر کا صحن کچا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میں نے بچوں کو بلا کر انہیں پیار کیا، ان کے ابا مجھے لے کر صحن میں ہی بیٹھ گئے، بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ میری خالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ میں سن کر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دبے دبے لفظوں میں بتایا کہ جب سے زہرا واپس آئی ہے میری بہویں بھی کچھ خوش نہیں ہیں، میری بیٹی بڑی صبر والی ہے، ہر وقت کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بچے تو نہ سمجھ ہے نا، اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو فوراً انہیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میرا اسی بات پر بہوؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی میری بیٹی کا یہ حال ہے، اگر میں چلا گیا تو نہ جانے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ میری نظر مسلسل زہرا بھابھی پر ٹکی ہوئی تھی، وہ مجھ سے 4 یا 5 سال ہی بڑی ہوگی، لیکن بیوگی کے صدمے نے انہیں برسوں کا مریض بنا رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا، میں نے ان کے والد کے حوالے وہ سامان کیا جو سرفراز بھائی نے مجھے دیا تھا، اور یہ کہا کہ یہ ان کے دوست کے پاس ان کی امانت رکھی تھی، اور اس کا ذکر وہ ان کے سسرال میں ہرگز نہ کریں۔ وہ رقم میں نے جان بوجھ کر نہیں دی۔ بھابھی نے میرے سامنے ہی جب وہ سوٹ کیس کھولا تو ان کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ میں چپ چاپ واپس لوٹا۔ کئی دن ادھر ادھر گھوم کر میں نے ایک مناسب جگہ کرائے پر لی اور الیکٹرانکس کی دکان کھول لی۔ میں نے یہ سب اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ تقریباً چیخ پڑے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ مجھے مجبور کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیں گے۔ پھر میری ماں، بہن، بھائی یہ سوچ کر خاموش رہ گئے کہ چلو اچھا کاروبار ہے، کچھ نہ کچھ تو گھر میں آیا کرے گا۔ جب میں نے گھر میں زہرا بھابھی سے نکاح کرنے کی بات کی تو ہمارے گھر میں بہت بری طرح سے ہنگامہ پھوٹ پڑا۔ میری ماں نے جیسے ہی زہرا بھابھی کے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی سختی سے انہیں خاموش کروا دیا، اور یہ اچھی طرح سے بتا دیا کہ اب وہ چھوٹا موٹا شہد نہیں بلکہ 6 سال پردیس کی خاک چھاننے والا ایک سمجھدار انسان ہوں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اگر وہ رشتہ نہیں کریں گے تو میں محلے کے ہی 2 بزرگ لے جا کر ان سے نکاح کر لاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں کہ میں ہر ماہ انہیں معقول رقم دوں تو میری زہرا سے شادی کروائیں۔ میں نے زہرا کے والد کو گھر سے نکلتے ہوئے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہرا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اس کے ابو نے اسے منا ہی لیا تھا۔
سادگی سے نکاح کر کے جب میں زہرا کو لے کر گھر والوں کے سامنے گھر کی بجائے اپنے الگ لیے ہوئے کرائے کے مکان میں پہنچا تو سب ایک دم شاک میں رہ گئے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بیوہ سے نکاح کر کے میں خود تو کتنا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھوں، لیکن میرے گھر والے اور رشتہ دار کبھی بھی اسے جینے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ میری ماں نے مجھے روایتی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی، مگر میں ڈھیٹ بنا رہا۔ میں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی اہمیت کو جان لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زہرا کو اس کے سابقہ شوہر کا جمع کیا ہوا پیسہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کے دوستوں نے ان کی امانت سنبھال کر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسے کچھ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کیا اور اسے کہا کہ وہ تینوں بچے مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہیں گے اور ان کے مستقبل کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اماں بھی مجھ سے راضی ہو گئی تھیں۔ امید ہے کہ جلد ہی اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ زہرا نے سرفراز کے سارے پیسے بچوں کے لیے رکھ دیے تھے، جو ان کا حق بھی بنتا ہے۔ پردیس جانے والے سارے بھائی اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ باقی لوگوں کے لیے آپ صرف ATM مشین ہیں، تو اپنے پیاروں کے لیے کچھ انتظام لازمی کریں تاکہ کل کو آپ بھی ایسی تکلیف سے بچ سکیں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔